अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। स्टोरी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। और जितने लोग मेरे चैनल पे नए हैं उन सब से गुजारिश है, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। ये कहानी हमें अली भाई ने भेजी है लाहौर से। वो खुद एक यूट्यूबर हैं, तो सुनते हैं उनकी ज़ुबानी। ये कहानी लाहौर के नवाब में वाक़या एक कदीम हवेली की है। गाँव के बुज़ुर्गों का कहना था कि ये हवेली आसेब ज़दा है। वहाँ रात को अजीब व गरीब वाक़यात पेश आते थे। कहा जाता था कि वहाँ एक जादूगर की रूह भटकती है। एक नौजवान यूट्यूबर इन वाक़यात की हकीकत जानना चाहता था। अली ने फ़ैसला किया कि वो खुद वहाँ जाकर वीडियो बनाएगा। इसने अपने दोस्तों को भी साथ चलने का कहा, मगर सब ने इनकार कर दिया। आखिरकार वो तन्हा ही हवेली जाने के लिए तैयार हुआ। वो अपने कैमरे और दीगर सामान के साथ निकल पड़ा। इस रात वो एक ऐसे राज से पर्दा उठाने वाला था जिसने सबको हिला के रख दिया। रात के 12 बजे अली हवेली के करीब पहुंचा। वहाँ की सुनसान सड़क और खामोशी ने माहौल को मज़ीद खौफनाक बना दिया। अली ने कैमरा ऑन किया और गेट के पास पहुंचा। गेट खुद ब खुद चरचराने लगा, जैसे कोई इसे अंदर बुलाने की कोशिश कर रहा हो। इसने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। अंदर दाखिल होते ही इसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। हवेली के अंदर अंधेरा था और हर तरफ जाले लगे हुए थे। अली ने अपनी टार्च की रोशनी में जगह का जायज़ा लिया। अचानक इसे लगा कि कोई इसके पीछे खड़ा है। वो जल्दी से मुड़ा, मगर वहाँ कोई नज़र न आया। जैसे ही अली ने रिकॉर्डिंग शुरू की, एक ज़ोरदार आवाज़ गूंजी। दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया और अली चौंक गया। इसे लगा कि शायद हवा का दबाव होगा, मगर मामला कुछ और था। अचानक दीवारों पे साए हरकत करने लगे। अली ने तेज़ी से कैमरे का रुख बदला, मगर कुछ नज़र न आया। इसे लगा जैसे कोई इसके करीब सरगोशी कर रहा हो। वो कांपने लगा, मगर हिम्मत जमा करके आगे बढ़ा। एक पुरानी खिड़की से बाहर की रोशनी झलक रही थी। जैसे ही अली इसके करीब पहुंचा, खिड़की ज़ोर से बंद हो गई। अली का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, मगर वो पीछे ना हटा। अली को एक पुराना दरवाज़ा नज़र आया जो आस्ता आस्ता खुल रहा था। अंदर दाखिल होते ही एक अजीब सा मंजर इसका मुंतज़िर था। कमरे की दीवारों पर खून के धब्बे लगे हुए थे। दरमियान में एक पुरानी कुर्सी रखी थी जो हिलती हुई महसूस हो रही थी। अली ने करीब जाकर कुर्सी को हाथ लगाया। अचानक एक खौफनाक चीख पूरे कमरे में गूंजी। अली ने फ़ौरन पीछे हटने की कोशिश की। इसे ऐसे लगा जैसे किसी ने इसका हाथ पकड़ लिया हो। वो ज़ोर से चीखा और तेज़ी से कमरे से बाहर भागा। कैमरे की रोशनी में एक धुंधली सी झलक नज़र आई जो इस लम्हे हमेशा के लिए नक्श हो गई। जब अली ने कमरे से बाहर कदम रखा तो इसके दिल में बेचैनी हो गई। दरवाज़ा अचानक बंद हो जाता है और अंधेरा दोबारा छा जाता है।
اسے محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے اس کے پیٹھ پر ہلکا سا ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ مڑ کر دیکھنے پر ایک دھندلی سی شکل ابھر آتی ہے۔ شکل آہستہ آہستہ صاف ہوتی ہے اور ایک پر اسرار چہرہ نمودار ہوتا ہے۔ چہرے پہ درد اور تکلیف کی جھلک موجود تھی، جیسے کوئی ہمیشہ کے لیے اس کا انتظار کر رہا ہو۔ علی فوراً کیمرہ اٹھاتا ہے اور ریکارڈنگ شروع کر دیتا ہے۔ چہرہ چند لمحوں کے لیے مسکرا جاتا ہے، پھر اچانک غائب ہو جاتا ہے۔ ماحول میں ہلکی ہلکی سرسراہٹ شروع ہو جاتی ہے۔ علی کے دل میں اب یقین پیدا ہو جاتا ہے، یہ کوئی عام بھوت نہیں بلکہ انتقام لینے والی روح ہے۔ علی نے حویلی کے پوشیدہ رازوں کا پتہ لگانے کا ارادہ کیا۔ اس نے حویلی کے مختلف کمروں کا بغور معائنہ کیا۔ ہر کمرے میں ایسے پر اسرار نشانات اور قدیم تحریریں ملیں۔ ایک کمرے کی دیوار پر قدیم رسم الفاظ نقش تھے۔ رسم سے معلوم ہوا کہ یہ حویلی ایک جادوگر کی ملکیت تھی۔ جادوگر کا نام رفیع تھا، جس نے اپنی روح کو قید کر لیا تھا۔ علی نے اس راز کو مزید کھوجنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے حویلی کی چھوٹی سی لائبریری کا رخ کیا، جہاں پرانی کتابیں موجود تھیں۔ کتابوں میں اسے جادو اور روحانیت سے متعلق مضامین پڑھنے کو ملے۔ اس کے دل میں یہ خیال بیٹھ گیا کہ شاید اس روح کو آزاد کیا جا سکتا ہے۔ لائبریری میں علی نے ایک قدیم کتاب دریافت کی۔ جادوئی رسم و رواج اور روحانی طریقہ کار درج تھے۔ ایک صفحے پر خاص نشان اور تاریخ تحریر تھی۔ تاریخ سے ظاہر ہوا کہ جادوگر نے اپنی روح کو حویلی میں قید کر دیا تھا۔ کتاب کے آخر میں ایک تحریر موجود تھی: روح کو آزاد کرو مگر تیاری رکھو۔ یہ تحریر علی کے لیے ایک اشارہ بن گئی کہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اس نے کتاب کے ہر لفظ کو غور سے پڑھنا شروع کیا۔ کتاب کے صفحات پر مٹی اور وقت کے نشان نمایاں تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ روح کی قید کے لیے مخصوص رسمیں ادا کی جاتی تھیں۔ علی نے ارادہ کیا کہ وہ اس رسم کو مکمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ کتاب کی معلومات کو مد نظر رکھتے ہوئے علی نے رسم ادا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے حویلی کے مرکزی کمرے میں ایک گوشے کا انتخاب کیا۔ وہاں پرانے آئینے اور موم بتیوں کا انتظام کیا گیا تھا۔ رسم شروع کرنے سے پہلے اس نے ہر لمحے کو ریکارڈ کرنا یقینی بنایا۔ جیسے ہی رسم کی آواز گونجی، کمرے میں سردی کا احساس بڑھ گیا۔ موم بتیاں اچانک بجھ گئیں اور صرف ایک موم بتی جلتی رہی۔ اس موم بتی کی مدھم روشنی میں ایک دھندلی سی صورت نمودار ہوئی۔ صورت آہستہ آہستہ بدلتی رہی اور خوف زدہ کر دینے والی لگتی رہی۔ علی نے ہمت جمع کر کے رسم مکمل کی۔ رسم ختم ہوتے ہی کمرے میں بھوت کی واپسی کی علامتیں ظاہر ہونے لگیں۔ رسم کے بعد علی نے دوبارہ قدیم کتاب کا مطالعہ شروع کیا۔ کتاب کے صفحات پر نئے نشان ابھرنے لگے۔ ایک خاص صفحے پر ایک تحریر واضح نظر آنے لگی۔ تصویر میں جادوگر رفیع کی شکل بخوبی نمایاں تھی۔ تصویر کے نیچے ایک پیغام درج تھا: تم نے میری رہائی کی راہ چن لی۔ علی کے دل میں حیرت اور خوف ایک ساتھ جاگ اٹھے۔ کتاب کے الفاظ اب پہلے سے زیادہ واضح اور متحرک محسوس ہونے لگے۔ اس نے تصویر کو ریکارڈ کیا اور کتاب کو احتیاط سے بند کر دیا۔ اس لمحے حویلی کا ماحول مزید سنسی خیز ہو گیا۔ علی نے فیصلہ کیا کہ وہ اس راز کا مزید پردہ فاش کرے گا۔ حویلی کے ایک کمرے کی دیواروں پر نمایاں خون کے دھبے تھے۔
علی نے ان دبوں کی تاریخ اور ماخذ جاننے کی کوشش کی۔ اسے محسوس ہوا کہ یہ دبے کسی پرانی جنگ یا تنازع کی نشانی ہے۔ دبوں کے قریب ایک چھوٹا سا دروازہ خفیہ کمرے کی طرف جاتا تھا۔ علی نے دروازہ کھولا تو ایک تاریخ اور وحشت والا کمرہ سامنے آیا۔ کمرے میں ہر طرف مٹی اور پرانی تصویروں کا مجموعہ تھا۔ ایک بڑی تصویر میں ایک شخص دکھائی دے رہا تھا جس کے چہرے پہ غم کی جھلک تھی۔ تصویر کے نیچے چھوٹا سا عنوان لکھا تھا، آخری قربانی۔ علی نے اس عنوان سے یہ سمجھا کہ خون کے دبوں کا تعلق ایک پرانے قصے سے ہے۔ اس واقعہ نے مزید تحقیق اور کھوج کی طرف مائل کر دیا۔ ایک رات جب علی حویلی میں مزید تحقیق کر رہا تھا، اچانک دروازہ کھل گیا۔ اس بار دروازے سے ایک پرانا آدمی اندر داخل ہوا۔ آدمی کے چہرے پہ تھکن اور افسردگی صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، میں یہاں کے راز کا پاسبان ہوں۔ آدمی نے بتایا کہ وہ حویلی کے آخری مالک کا وارث ہے۔ اس کے پاس حویلی سے متعلق بہت سی پراسرار کہانیاں محفوظ تھیں۔ اس نے وضاحت کی کہ جادوگر نے اپنی روح کو اس کمرے میں قید کر دیا تھا۔ آدمی نے کہا کہ روح کی رہائی صرف ایک مخصوص رسم سے ممکن ہے۔ اس کی باتیں سن کر علی کے دل میں امید اور خوف دونوں جاگ اٹھے۔ اس رات آدمی کی ملاقات نے علی کو نئی معلومات سے بھرپور کر دیا۔ آدمی کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے علی نے حویلی کے تہہ خانے کا رخ کیا۔ تہہ خانے میں قدیم خزانوں اور اسرار سے بھری اشیاء موجود تھیں۔ ہر شے پر جادوئی نشان اور پراسرار تحریریں کندہ تھیں۔ علی نے ایک قدیم صندوق کھولا جس پر مہان رسمیں نقش تھیں۔ صندوق کے اندر ایک پرانی ڈائری اور چند نایاب جواہرات محفوظ تھے۔ ڈائری میں جادوگر رفیع کی زندگی اور وفات کے قصے درج تھے۔ علی نے ڈائری پڑھتے ہوئے معلوم کیا کہ روح کی قید کا حل تحریروں میں پوشیدہ ہے۔ ہر صفحے پر راز اور احتیاطی تدابیر تحریریں تھیں۔ اس معلومات نے علی کو تہہ خانے کی گہرائی میں لے جانے کی ہمت دی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ تہہ خانے کی تمام پراسرار کو افشا کر کے روح کی رہائی کا راز جان لے گا۔ تہہ خانے سے باہر نکلتے ہی علی نے محسوس کیا کہ ماحول بدل گیا ہے۔ درختوں کی سرسراہٹ اور ہوا کی آوازیں غیر معمولی لگنے لگی ہیں۔ ایک بار پھر موم بتی کی مدھم روشنی میں ایک دھندلی سی شکل نمودار ہوئی۔ یہ شکل پہلے دیکھی گئی روح سے ملتی جلتی تھی مگر زیادہ واضح نہیں تھی۔ اس نے دیکھا کہ روح کے گرد سائے گہرے اور بھاری ہو گئے ہیں۔ علی نے کیمرہ اٹھایا اور اس لمحے کو قید کرنے لگا۔ روح نے آہستہ آہستہ اپنے گرد ایک سرکل بنایا۔ اس سرکل کے بیچ میں ایک خاص نشانی نمایاں ہوئی۔ نشانی نے روح کی کہانی کو مزید واضح کر دیا۔ علی کے دل میں اب ایک نیا سوال پیدا کیا کہ روح واقعی آزاد ہو گئی؟ روح کے گرد بنے سرکل نے کیمرے کا ماحول مکمل طور پر بدل دیا۔ علی نے محسوس کیا کہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب آخری رسم ادا کی جائے۔ حویلی کے اندر موجود تمام موم بتیاں اچانک دوبارہ روشن ہو گئیں۔ ایک گہری سرسراہٹ پورے کمرے کو گھیرنے لگی۔ علی نے اپنی کتاب سے آخری مرحلے کی تیاری کی۔ دیواروں پہ کندہ تحریروں کو دھیان سے پڑھتے ہوئے اس نے رسم شروع کی۔ ہر قدم پر ایک نیا خوف اور چیلنج اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے اپنی ہمت کو جمع کر کے رسم مکمل کرنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی رسم ختم ہوئی، کمرے میں زوردار دھماکے کی آواز گونجی۔ دھماکے کے فوراً بعد حویلی کا ہر گوشہ روشن ہو گیا۔ ایک مدھم روحانی آواز نے کہا، تم نے میری کہانی کو جان لیا ہے۔ علی نے محسوس کیا
کہ اب روح کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے۔ روح نے اپنی ساری کرب اور درد کا حال بیان کیا۔ وہ کہہ رہی تھی کئی سالوں سے اس کی قید میں تھی۔ علی نے روح کی باتوں کو دل سے سنا اور دعا کی۔ روح کے الفاظ میں سکون اور تسلی تھی جو علی کو چھو گئی۔ آہستہ آہستہ روح کی شکل مدھم پڑ گئی اور وہ دروازے کی طرف روانہ ہوئی۔ حویلی کے اندر کی پر اسراریت ختم ہو گئی اور خاموشی چھا گئی۔ علی نے کیمرہ بند کیا اور سوچا کہ یہ کہانی ہمیشہ یادگار رہے گی، ایک ایسے راز کے ساتھ جو اب آزاد ہو چکا ہے۔ تو یہ تھی جی دوستو علی بھائی کی کہانی جو انہوں نے ہمارے سے شیئر کی۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید خوفناک سٹوری سننے کے لیے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب کو مل سکے۔ اب تک کے لیے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔